दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को एक ऐसा हैरान कुन फल्कियाती वाकया पेश आने वाला है। ये एक ऐसा वाकया जिसने तारीख में कई बार दुनिया को खौफजदा किया है। जी हाँ, एक मुकम्मल चांद ग्रहण, लेकिन ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या इसके पीछे कोई रूहानी पैगाम भी छुपा है? क्या दुनिया तबाही की तरफ जा रही है या फिर चांद ग्रहण क़यामत की निशानियां है? क्या इसके बाद जमीन पर खौफनाक तब्दीलियां आने वाली हैं? अगर आपको ये लगता है कि ये एक आम फल्कियाती वाकया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। इस दिन 14 मार्च 2025 को चांद मुकम्मल सुर्ख हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आम चांद ग्रहण नहीं बल्कि ब्लड मून होगा। तारीख में जब भी ऐसा ब्लड मून आया है कुछ ना कुछ तबाही जरूर हुई। तो क्या इस बार भी कुछ होने वाला है? क्या ये एक इंतबाह है या फिर कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है? आइए जानते हैं इस्लामिक और साइंस दोनों नुक्ता नजर से। दोस्तों, हदीस में आता है कि चांद और सूरज ग्रहण को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चांद और सूरज ग्रहण लगे तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला वाज़िया फरमाता है कि फिर जब आंख चुनिया दी जाएगी और चांद बेनूर कर दिया जाएगा और सूरज और चांद को इकट्ठा कर दिया जाएगा, इस दिन इंसान कहेगा कि कहां भाग कर जाऊं। ये वही हकीकत है जिसकी पेशन गोई की गई है। क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू कर लेना चाहिए या फिर ये सब महज एक इत्तफाक है? दोस्तों, साइंसदान क्या कहते हैं? क्या वो सच छुपा रहे हैं? दोस्तों, साइंस कहती है कि ये सब एक आम फल्कियाती मजहर है। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है और वो सुर्ख रंग में नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? अगर ये आम अमल है तो तारीख में जब भी ब्लड मून आया है दुनिया में हंगामे, तूफान, जंजले और जंगें क्यों हुई? क्या साइंसदान हमसे कुछ छुपा रहे हैं या ये सब कुछ एक महज एक इत्तफाक है या फिर सच्चाई हमें बताई नहीं जा रही? दोस्तों, इस बार चांद ग्रहण रमजानुल मुबारक के बबरकत महीने में आ चुका है। रमजान में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 14 मार्च 2025 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक बात, एक एक चीज, एक एक नुक्ता आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। चांद ग्रहण एक ऐसा फल्कियाती अमल है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद सुर्ख हो जाता है। इसलिए इसे खूनी चांद भी कहा जाता है, क्योंकि ये खूनी चांद कहीं तहजीबों में खौफ की अलामत रहा है। कुछ इसे क़यामत की निशानियां समझते हैं तो कुछ इसे एक फल्कियाती अजूबा, क्योंकि ग्रहण किसी भी बड़ी तब्दीली की निशानी है। 14 मार्च 2025 के दिन, रमजानुल मुबारक खतरनाक चांद ग्रहण के दिन, आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आप हर तरह के नुकसान से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहेंगे। हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के चांद ग्रहण के बुरे असरात से रब की हिफाजत में रहेंगे। रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना इबादत और रहमत और बरकतों वाला महीना है। इसमें रब की निशानियों का जाहिर होना अल्लाह वालों के लिए खबर है। अभी से रब के रास्ते पर आ जाओ, दुनियावी चीजों को छोड़कर सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ो। अभी रब को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। ये दुनिया फानी है, आप सब ने मेरे समेत फना होना है, किसी ने इस दुनिया में नहीं रहना। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाज़िया निशानियां हैं। आज रमजानुल मुबारक के महीने में 14 मार्च 2025 का पहला चांद ग्रहण लगने जा रहा है। आज रमजान मुबारक के इस बबरकत महीने में चांद ग्रहण के बहुत से असरात हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि हामला औरतें, इनके पेट में मौजूद बच्चों पर बुरे असरात पड़ते हैं, हत्ता के बच्चों के तौबा नाउज़ बिल्लाह बहुत से अज़ा कट जाते हैं, बहुत से अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत हमजा इस दुनिया से रुखसत हुए तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात मुरतब हुए थे। यानी कि बहुत से लोगों का मानना है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, जब कोई तबाही होती है, जब कोई मसाइल आ जाते हैं तो तब चांद ग्रहण लगता है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बेवक्त बेमायनी बातें हैं। इस्लाम की रोशनी में इनका कोई भी कहीं पर जिक्र नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद
خود واضح فرمایا ہے کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہ ہی کسی تباہی کا سبب ہے نہ ہی کسی برے اثرات کا سبب ہے، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور امت کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ صرف چند وقت، چند گھنٹوں، چند سالوں، چند مہینوں کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ یہ چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، پرندوں کا اڑنا، رات کا دن میں تبدیل ہونا، سورج کا بار بار چڑھنا اور اترنا، یہ سب رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ہاں، رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے ہونا بہت برے اثرات ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک گرہن ہونے والا ہے جس سے بہت سے لوگوں کا نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے کاروبار میں برے اثرات پڑ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کی صحت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں، جہاں نقصان ہے، وہاں رمضان کا بابرکت مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں چاند گرہن کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں ایک احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ 3 ایسے اعمال آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جب چاند گرہن کا وقت ہوگا، آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور رب کعبہ کی حفاظت میں آپ چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ رب کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بے شک یہ چاند گرہن کا ہونا رب کی نشانیاں ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ ان 3 اعمال کو چاند گرہن کے وقت لازمی کر لیجیے گا۔ اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رمضان کے بابرکت مہینے میں 3 کام جس گھر میں بھی کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر کی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار، نسلیں، ساری چیزیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اس گھر کا بچہ انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق 14 مارچ 2025 کا یہ چاند گرہن مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ اس دوران چاند کی روشنی سرخ ہو جائے گی، جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا، 11:58 پر مکمل ہو جائے گا اور دوپہر 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ، افریقہ کے اس طرح کے علاقوں میں یہ چاند گرہن مکمل طور پر دیکھا جا سکے گا۔ تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے وہاں پر موجود لوگ دیکھ سکیں گے۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، ان میں صرف اثرات ظاہر ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے وقت آپ نے 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ جتنے بھی خطرناک اثرات ہیں، چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں یہ 3 کام لازمی کریں۔ حاملہ عورتیں قرض سمجھ کر یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد جو لوگ کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں، جو لوگ رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس خطرناک چاند گرہن کے وقت رب کی نشانیاں ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک چاند گرہن کے وقت آپ نے قبولیت کا وقت سمجھ کر یہ 3 اعمال کر لینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ تمام طرح کے برے اثرات سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ کامیابیوں کو کھلی آنکھوں سے آپ خود بخود دیکھیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان المبارک کے مہینے میں چاند گرہن لگ جائے، آپ کے ملک میں جو بھی اوقات ہیں، جس وقت بھی آپ کے وہاں پر سورج اور چاند گرہن کا وقت شروع ہوگا، آپ نے اس وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ چاند گرہن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یا محض ایک سادہ فلکیاتی مظہر ہے۔ کچھ لوگ اسے جنگوں، تباہی اور بڑی قدرتی آفات سے جوڑتے ہیں۔ بڑی تبدیلیاں چاند گرہن کے بعد واقعہ پذیر ہوئی۔ کیا 2025 کا یہ چاند گرہن کسی نئے دور کا آغاز کرے گا یا صرف ایک عام فلکیاتی مشاہدہ ہوگا؟ دوستو، آپ نے 14 مارچ 2025 دکان، دفتر، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی آپ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس خطرناک چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج اس کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی
بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی 14 مارچ 2025 بروز جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے رمضان المبارک کے خطرناک چاند گرہن سے بچنے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں رب کریم کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں اس رمضان المبارک کے خطرناک چاند گرہن سے بچنے کی خصوصی دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشان حالوں پر، نوجوانوں، بیٹیوں، بیٹوں پر اس چاند گرہن کی طرف سے ہیں، اے پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، رمضان کے اس مہینے میں چاند گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر فرما۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بیٹیوں کو اچھے اور بہترین رشتے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے دلوں کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھڑا، اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے پاک پروردگار ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی گزرے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو میں مانگ سکا مجھے وہ بھی عطا کر، جو میں مانگ نہ سکا اور میرے حق میں وہ بھی بہتر ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، آپ نے بالخصوص کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظائف ہوتے ہیں وہ انہی کی ترتیب اور انہی کے طریقے وائز کے مطابق پڑھے جاتے ہیں۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا چھوٹا وظیفہ ہوگا اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور آپ کے لیے کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جائیں۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے بالخصوص ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں گے۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج کی ویڈیو کے توسل سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آج آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رمضان المبارک کا چاند گرہن کئی 100 سالوں کے بعد لگ رہا ہے، صدیوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے چاند گرہن کے وقت یہ 3 اعمال کرنے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 دفعہ ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ دوستو، رمضان المبارک میں چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق جو میں نے آپ کو وقت بتایا ہے، ان تینوں وقتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے لیے خوشی
خوشیاں بھی لا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی حفاظت کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں چاند گرہن کے برے اثرات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک میں چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بخشش والے عشرے میں رمضان کے دوسرے عشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے۔ ان میں تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے، رب کی حفاظت میں آنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے گا۔ اب دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت کو اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول کرے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیات حسب من اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حسب من اللہ نعم الوکیل آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد حسب من اللہ نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے بہترین کارساز رب کی ذات ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ حسب من اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنے سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور جو کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ نے تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام ہے یا فتاح، یا فتاح، اس لفظ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب دوستو آپ نے یا فتاح کو پڑھنا کس طرح ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، تو توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح پڑھا 1 بار ہو گیا، پھر یا فتاح پڑھا 2 بار ہو گیا، یا فتاح پھر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے بھی اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاح رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ اس نام کو پڑھے گا، رب کریم اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کروں گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاح کا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس وظیفے کے آغاز میں 3 بار درود پاک پڑھا تھا، اسی درود پاک کو آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو شروع سے آخر تک آپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک بات کو بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لینا ہے۔ کوئی بھی چیز نہ ایک بھی زیادہ پڑھنی ہے، نہ ایک بھی کم پڑھنی ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے حسب توفیق 10، 20، 50 روپے جتنی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس کا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ دے کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے، آپ نے درود پاک دعا سے پہلے آدھا پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے میرے ساتھ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پر آپ کا آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اس دعا، اپنے اس مقصد، اپنی اس حفاظت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور رب کریم سے آپ نے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعا مکمل ہو جائے گی۔ دعا مکمل ہونے کے بعد جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے یہ سارا پروسیس کیا تھا، وہاں پر اٹھنے سے پہلے آپ نے رب کریم کی ذات مبارکہ پر ایک لفظ اور پڑھنا ہے۔ اس لفظ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ دعا قبولیت کا 1000% وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 7 بار صرف سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ
وظیفہ ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ رب کی حفاظت میں جا چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر بارشیں برسانا شروع ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں انشاءاللہ اس چاند گرہن کے خطرناک اثرات کی بجائے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔